आपने कब इस्लाम कबूल किया? तकरीबन 17 साल पहले मैं कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके रास्ते से आशना हुई और हिदायत पाई। किस दीन की पैरोकार थी आप? मैं एक बुद्धिस्ट घराने में पैदा हुई थी, इसलिए मैं बुद्धिस्ट थी। अच्छा। आका मैं मुसलमान हो गई हूँ कुरानी हुक्म के मुताबिक। जब हिजाब करके निकलती थी तो बाज़ वक्त मुश्किल का सामना होता था। एक बार हिजाब की वजह से फ़्लाइट में भी सवार नहीं हो सकी। जिसके अंदर भी फरागदिली और इंसाफ पसंदी हो वह यकीनन इस्लाम की तरफ माइल होगा। 11 सितंबर के हादसे के बाद जब इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था तो मैंने हकीकत जानने के लिए इस्लाम का मुताला शुरू किया। आप कुरान शरीफ के तर्जुमे को समझ लेती हैं? जी हाँ, मैं नूर कुरान की वजह से मुसलमान हुई और आका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मेरी मदद फरमाई। तो दुकानदार ने कहा कि अरे रहने दीजिए। मैंने भी कहा बहुत बहुत शुक्रिया और दुकान से बाहर जाने लगी। तभी दुकानदार ने कहा हिसाब तो करो पहले। आप सभी की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, सलामत रहे। शुक्रिया। मोहतरमा, आपने कब इस्लाम कबूल किया? तकरीबन 17 साल पहले मैं कुरान और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम और उनके रास्ते से आशना हुई और हिदायत पाई। पहले किस दीन की पैरोकार थी आप? मैं एक बुद्धिस्ट घराने में पैदा हुई थी, इसलिए मैं बुद्धिस्ट थी। आप क्यों बुद्धिज्म से इस्लाम की तरफ माइल हुई? क्यों अपने दीन से राजी नहीं थी? चूँकि मैं जानती थी कि कोई खालिक है और मैं दुनिया में यूं ही इत्तेफाकिया नहीं आई हूँ, तो मेरी खिलकत का मकसद क्या है, मैं इसको जानना चाहती थी। जब मैं 9-10 साल की हुई तो मेरे जहन में कुछ सवालात थे जो मेरे लिए बहुत अहम थे। मसलन एक सवाल यही था कि मैं यहाँ क्यों हूँ। यहाँ मतलब दुनिया? जी हाँ, दुनिया यानी मकसद दुनिया क्या है, इससे पहले मैं कहाँ थी और मुझे कहाँ जाना है। इन सवालात के जवाबात मुझे जिन अदियान से मैं आशना थी उसमें मुझे नहीं मिल सके। अच्छा। 11 सितंबर के हादसे के बाद जब इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा था तो मैंने हकीकत जानने के लिए इस्लाम का मुताला शुरू किया और मुझे कुरान और इस्लाम में अपने सवालात के जवाब मिले। जवाब क्या था? कुरान करीम ने एक आयत में बहुत ही वाज़ेह और रोशन फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। वो शख्स जो वास्ता बना, क्या आप इस्लाम से आशना हो कौन था? जापान में था या दुनिया के किसी और मुल्क में? मेरे अतराफ़ में कोई मुसलमान नहीं था। मैं ख़ुद तहक़ीक़ करके मुसलमान हुई हूँ, लेकिन इस्लाम दुश्मन ताकतों की करतूतें सबब बनी कि मैं इस्लाम के बारे में तहक़ीक़ करूँ, अपनी मालूमात में इजाफ़ा करूँ और आखिरकार हिदायत का रास्ता मुझे मिल गया। मैं एक जुमले में बस यही कह सकती हूँ कि मैं इस्लाम दुश्मन ताकतों की शुक्रगुजार हूँ कि इस्लाम के ख़िलाफ़ उनके झूठे प्रचार और प्रोपगंडे सबब बने कि मैं इस्लाम के बारे में रिसर्च करूँ और इंसानियत के सबसे मुकम्मल ज़ाब्ते हयात यानी इस्लाम से आशना हो सकूं। यानी दुश्मन के प्रोपेगेंडों का आप पर उल्टा असर हो। जी, सुभान अल्लाह। और दूशवत सबब खैर अगर खुदा बेखाहद, यानी अगर अल्लाह ताला इरादा कर ले तो दुश्मन भी कभी कभी खैर का सबब बन जाता है। कुरान करीम भी फरमाता है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। माशाअल्लाह, बारिकल्लाह। वाह, आप तो फारसी के मुहावरों से भी आशना है। थोड़ा बहुत। माशाअल्लाह। वाह। وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. जिसके अंदर भी फरागदिली और इंसाफ पसंदी हो वह यकीनन इस्लाम की तरफ माइल होगा। ये नूर कुरान का असर है। जी बिल्कुल। जो भी उसकी तरफ आएगा उसे हिदायत हासिल होगी। फ़हुवा अला नूर मिर रब्बिह। मैंने तहक़ीक़ की, ये किया, वो किया, ये सबब हुआ, वो सबब हुआ, ये सब ज़ाहिरी असबाब हैं, वरना हकीकत ये है कि एक नूरानियत ख़ुद इनके वजूद में थी, जिसे पाकीज़ा तीनत कहा जाता है, जो सभी में पाई जाती है, इनके अंदर भी थी
اور اسی نور نے ان کو اسلام و قرآن کی طرف راغب کیا۔ قرآن نے انہیں جوش و جذبہ عطا کیا ہے میرے خیال میں۔ امام حسین علیہ السلام نے میری مدد کی تاکہ میں اس خوبصورت زبان فارسی کو سیکھ سکوں۔ کیسے؟ جب میں ایران آئی تو بہت خوش تھی کہ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، یہاں پر زیادہ تر مسلمان ہیں۔ تنہا آئی تھی ایران؟ جی، دراصل یہاں سب مسلمان ہیں، اتنے دینی پروگرام منعقد ہوتے ہیں، بہت خوش ہوئی۔ جس سال ایران آئی تھی میں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزا میں شرکت کی، لیکن چونکہ میں فارسی نہیں جانتی تھی مجھے بہت افسوس ہوا کہ پورے پروگرام میں سوائے یا حسین کے مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ میں رونے لگی۔ میں نے امام حسین علیہ السلام سے کہا، آقا میں مسلمان ہو گئی ہوں قرآنی حکم کے مطابق، میں اپنے وطن سے ہجرت کر کے ایک اسلامی ملک میں آ کر بس گئی ہوں، لیکن میں ایک عزاداری نہیں کر پا رہی ہوں چونکہ مجھے فارسی نہیں آتی۔ میں کوشش کروں گی لیکن آپ میری مدد فرمائیں۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی اور آقا امام حسین علیہ السلام نے میری مدد فرمائی۔ الحمدللہ آج میں فارسی بول سکتی ہوں۔ احسنت۔ اور آپ سبھی محترم حاضرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ فارسی زبان آپ کی مادری زبان ہے اور یہ زبان شیرین اور زندہ زبان ہے۔ اس زبان میں بہترین کتابیں، علمی آثار اور عمدہ معلومات موجود ہیں جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہی مفید ہیں۔ محترمہ فاطمہ، صحیح کہا، ماشاء اللہ۔ جاپان تو ماشاءاللہ علم و ثقافت اور جدید ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے۔ جی، جاپان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کو افسانوی نہیں تمام علوم میں انہوں نے ترقی کی ہے۔ یہ بتائیں کہ جاپان اور ایران میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوا؟ میرا سوال یہ ہے کہ کیا فرق ہے دونوں ملکوں میں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ ایران کی طرف مائل ہوئیں؟ اس بارے میں کچھ بتائیے۔ البتہ میرے ملک جاپان کی اپنی خوبیاں ہیں، میں تمام چیزوں سے بخوبی واقف ہوں چونکہ میری پیدائش وہیں ہوئی ہے اور میں وہیں پلی بڑھی ہوں۔ جاپان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ مثلاً بندوں کے حقوق کے بارے میں بہت حساس ہوتے ہیں، سماجی نظم و ضبط کو لے کر بہت حساس ہیں۔ اس طرح کی خوبیاں ہیں، لیکن روبوٹک لائف اسٹائل کی وجہ سے بہت سے لوگ اسٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یعنی اس روبوٹک لائف اسٹائل کی وجہ سے لوگوں میں معنویت نہیں پائی جاتی، جس وجہ سے انسانیت اور انسانی اقدار کی طرف کم توجہ دیتے ہیں۔ لیکن میں کہہ سکتی ہوں کہ یہاں ایران میں بہت سی روحانی اور اخلاقی چیزیں ہیں۔ میں نے خود بھی تجربہ کیا ہے اور اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر معنویت ہے تو وہ مادی مشکلات اور کمیوں کی تلافی کر سکتی ہے، لیکن اس کے برعکس ممکن نہیں۔ مادیت معنویت کی تلافی نہیں کر سکتی۔ یقیناً ایران نے ان مشکلات اور عالمی پابندیوں کے باوجود بہت زیادہ ترقی کی ہے اور آج ایک مضبوط ملک بن چکا ہے۔ ان سب کے باوجود ایران میں جو روحانیت دیکھنے کو ملتی ہے وہ بے نظیر ہے۔ اس لحاظ سے ایران ایک بہت ہی اہم اور خاص ملک ہے۔ محترمہ فاطمہ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ایران میں آپ کو جو سختیاں پیش آئیں اس سے قطع نظر بلا تکلف بتائیں۔ اگرچہ آپ کا ملک جاپان ایک ایسا ملک ہے کہ اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جاپانی برانڈ کے سامان، لباس اور گاڑی خریدیں، آپ ان تمام سہولیات کو چھوڑ کر ایران آئیں۔ مجھے ان مشکلات کے بارے میں بتائیں جو آپ کو ایران میں درپیش ہیں۔ جی، ہو سکتا ہے وہ مشکلات آپ کو جاپان میں پیش نہ آتی، آپ ان مشکلات کا کیسے سامنا کر رہی ہیں؟ یہاں میرے سامنے ابھی تک کوئی ایسی مشکل پیش نہیں آئی ہے جسے برداشت کرنا سخت رہا ہو۔ اگرچہ جاپان میں بہت سی سہولیات ہیں، مادی لحاظ سے معنویت اور دینی ماحول نہیں ہے۔ شروعات میں میں فارسی زبان نہیں جانتی تھی، میرے لیے بہت سخت تھا اور مجھے اس ملک کے کلچر سے بھی آشنائی نہیں تھی، تب مشکل تھا۔ مثال کے طور پر میں شروعات میں ایک ایرانی تکلفات کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ ایک بار میں ایک دکان پر گئی اور اس وقت تھوڑی تھوڑی فارسی مجھے آتی تھی۔ دکان پر گئی، سامان خریدا اور حساب کرنے کے لیے کاؤنٹر پر آئی تو دکاندار نے کہا ارے رہنے دیجئے۔ میں نے بھی کہا بہت بہت شکریہ اور دکان سے باہر جانے لگی۔ تبھی دکاندار نے کہا کہ حساب تو کرو پہلے۔ کہاں جا رہی ہے؟ لیکن مادی سہولیات کے حوالے سے سچ کہوں تو مجھے آج تک کوئی بہت خاص مشکل پیش نہیں آئی ہے، جبکہ میرے ملک جاپان مثلاً مخصوصاً میرے شہر میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ کس شہر میں؟ اجویا شہر، نیگاتا صوبہ۔ اچھا، میں مسلمان ہونے کے بعد 5 سال تک اپنے ملک میں رہی۔ ان 5 برسوں میں صرف 2 بار سے زیادہ گوشت نہیں کھایا، کیونکہ حلال گوشت ہمارے شہر میں دستیاب نہیں تھا، کیونکہ کوئی مسلمان بھی نہیں تھا۔ ان 5 برسوں میں صرف 2 بار گوشت کھایا، وہ بھی اس وقت جب میں ٹوکیو گئی۔
تو وہاں میں ایک مسلم ریسٹورنٹ میں گئی جہاں میں 2 بار گئی اور گوشت کھایا۔ اس طرح کی مشکلات تھیں، مثلاً حجاب کی بھی مشکل تھی۔ اگرچہ قانون وہاں پر مذہب کو اختیار کرنے کی آزادی ہے اور حجاب پر پابندی نہیں ہے، لیکن کلچر بہرحال نہیں ہے۔ جب حجاب کر کے نکلتی تھی تو بعض وقت مشکل کا سامنا ہوتا تھا۔ انٹیلیجنس کے لوگ تعاقب کرتے تھے۔ ایک بار حجاب کی وجہ سے فلائٹ میں بھی سوار نہیں ہو سکی۔ لوگ اسلامی کلچر سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، اس لیے کبھی میرے ساتھ غلط طریقے سے پیش آتے تھے۔ ایسے معاملے ہوئے۔ الحمدللہ جب میں ایران آئی تب سے آج تک ایک بار بھی مجھے حجاب کی وجہ سے پریشان نہیں کیا گیا۔ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله ربي هذا القلب زاد فيه الحب ربي هذا القلب زاد فيه الحب مذ رأى جمالك في حار الطب قالوا إني صب امنحني وصالك امنحني وصالك بحثي عن إلهي بالعقل والقلب كل عقل ساهي محجوب عن ربي بحثي عن إلهي بالعقل والقلب كل عقل ساهي محجوب عن ربي لا تغفل يا لاهي عن صحيح الدرب والزم دين الله بالصدق والحب بالصدق والحب امنحني وصالك ماشاء اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، احسن، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ محترمہ فاطمہ، آپ قرآن شریف کے ترجمے کو سمجھ لیتی ہیں؟ جی ہاں، میں نور قرآن کی وجہ سے مسلمان ہوئی۔ اسلام کے بارے میں تجسس پیدا ہوا اور میں نے مطالعہ کرنا شروع کیا، قرآن سے آشنا ہوئی۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ اس وقت جاپان میں اسلام اور مسلمان کی منفی تصویر پیش کی جا رہی تھی۔ گویا مسلمان علم و تمدن سے پوری طرح خالی ہیں، صدیوں پرانے ماحول میں جی رہے ہیں، بہت پسماندہ ہیں، جبکہ میں نے قرآن میں ایسی آیات دیکھیں جن میں جدید علوم کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن میں مذکور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو سائنس نے ابھی تک دریافت نہیں کیا ہے۔ حقیقت میں اسلام بہت ترقی یافتہ دین ہے۔ احسنت احسنت، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک میں اللہ۔ آپ کو کچھ تصاویر دکھانا چاہتا ہوں محترمہ فاطمہ۔ جی ان تصاویر کو دیکھ کر آپ کے ذہن میں جو پہلی چیز آتی ہے بغیر کسی تمہید و مقدمے کے برائے کرم مجھے بتائیے گا۔ جی جب میں آپ سے کہوں مڑیے تب پیچھے مڑیے گا۔ جی بالکل۔ گزارش ہے کہ پہلی تصویر کو اسکرین پر لائیں، اب پیچھے مڑیں۔ جب میں تازہ مسلمان ہوئی تھی اور مجھے اپنے گھر اور خاندان والوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس وقت میں اپنے ملک میں تھی لیکن میں اپنے کو تنہا اور یتیم محسوس کرتی تھی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اب سے میرے مانوی باپ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس لیے میں نے اپنا نام ان کی بیٹی کے پاکیزہ نام پر رکھا اور اپنے لیے فاطمہ نام کا انتخاب کیا تاکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری پدری فرمائیں اور میں ان کی بیٹی کی طرح رہوں۔ جب میں ایران آئی تو پہلی بار قم میں حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کی، اور جب میں آپ کی زری کی طرف گئی تو ایسا محسوس ہوا کہ مجھے میری مانوی ماں مل گئی، اور اس طرح مجھے میرے مانوی ماں اور باپ مل گئے۔
اس کے بعد میں نے سنا کہ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس میں آپ نے فرمایا میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اور علماء سے یہ نورانی کلام بھی ہم تک پہنچا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور تک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کی زیارت کا ثواب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں ہے۔ میں نے یہی محسوس کیا کہ میں نے اپنے معنوی ماں باپ کو تلاش کر لیا ہے، الحمدللہ۔ وہ شہر جو مدینے میں گم ہو گیا تھا وہ شہر قم میں آباد ہو گیا ہے۔ جی ابھی جو آپ نے فرمایا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت کا ثواب حضرت فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت میں ہمارے نصیب میں ہوا ہے۔ دوسری تصویر اسکرین پر لائیں، اب پیچھے مڑیں۔ السلام علیکہ یا علی ابن موسیٰ الرضا۔ میں نے ایران شفٹ ہونے سے 1 سال پہلے ایران کا سفر کیا اور پہلی بار مشہد میں حرم امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی، اور اس وقت خم کی بھی زیارت کی تھی۔ میں اتنی خوش تھی اور چاہتی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو ایک تحفہ دوں۔ میرا ہوٹل امام رضا روڈ پر تھا۔ ہوٹل سے باہر نکلی اور سوچ رہی تھی کہ امام رضا علیہ السلام کو کوئی تحفہ دوں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ بہترین تحفہ امام رضا علیہ السلام کے لیے کیا ہے۔ تبھی میرے ذہن میں آیا کہ میں پردہ تو کرتی تھی لیکن ابھی تک میں برقعے کے بارے میں نہیں جانتی تھی۔ اس خیال کے بعد میں نے ایک کالی چادر خریدنے کا فیصلہ کیا اور اسے پہنا تاکہ یہی تحفہ ہو امام کے لیے۔ اس لیے اس کو اوڑھ کر میرے قدم حرم امام رضا علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ مجھے امام رضا علیہ السلام کے حرم کا خوبصورت گنبد دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے جیسے میرے قدم امام رضا علیہ السلام کے حرم کی طرف اٹھ رہے تھے، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ امام رضا علیہ السلام میری حوصلہ افزائی کر رہے ہوں۔ ماشاءاللہ میری بیٹی، کتنا اچھا کام کیا تم نے، کتنا اچھا فیصلہ لیا۔ مجھے اس وقت برقعے کو اوڑھ کر اتنا اچھا لگا تھا کہ میرا دل نہیں کیا کہ میں اس لباس کو اپنے سے دور کروں۔ میں نے محسوس کیا کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو تحفہ دے دیا ہے، اور امام علیہ السلام نے بھی مجھے حجاب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تحفے میں دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ۔ تیسری تصویر اسکرین پر لائیے۔ الحمدللہ اب تک 4 بار مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں کربلا کی زیارت کروں۔ 3 بار اربعین کے موقع پر گئی اور 1 بار ایسے ہی کسی موقع پر۔ پہلی بار جب میں گئی تو اربعین کا موقع نہیں تھا۔ میں اس سفر سے پہلے بہت پریشان تھی کیونکہ میں کئی سال امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی اور بہت سی مجالس میں شرکت کی تھی، اور اہل بیت علیہ السلام پر ہونے والے مصائب کو سنا تھا جو میرے لیے بہت سخت تھا، جس پر میں بہت گریا کرتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے اس مصائب پر۔ اس وجہ سے میں نے خود سے کہا کہ اگر میں بین الحرمین پہنچی تو کیا میں امام حسین علیہ السلام پر پڑنے والی مصیبتوں کو برداشت کر پاؤں گی یا نہیں، میری حالت کیا ہوگی۔ میں اس بارے میں تھوڑا پریشان تھی، لیکن جب میں کربلا پہنچی اور بین الحرمین پہنچی تو میرے خیالات کے برعکس سکون اور اطمینان سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ میں دنیا کے سب سے بلند مقام پر ہوں، گویا میں دنیا کے سب سے بلند پہاڑ کی چوٹی پر کھڑی ہوں۔ میرا مولا دنیا کا بہترین مولا ہے۔ میرا مولا و آقا ایسا ہے کہ مجھے فخر ہے اپنے مولا اور آقا پر۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ میں دنیا کے سعادت مند افراد میں سے ہوں، اور واقعاً یہ ایک بہت اہم تجربہ تھا۔ اربعین پر کچھ اس طرح سے گئی کہ اربعین سے 6 مہینے پہلے ایک کاروان نے مجھ سے کہا کہ ہم آپ کو اربعین کا ٹکٹ تحفے میں دیں گے۔ اس کے بعد 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، یہاں تک کہ 6 مہینے گزر گئے اور اس کے تحفے کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں بہت رنجیدہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ شاید اس بار اربعین میں جانے کی سعادت حاصل نہیں ہوگی۔ اسی دوران شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام اور شہدائے گمنام کی مجلس برپا ہوئی، تو میں نے شہدائے گمنام کے وسیلے سے دعا کی کہ شاید میں اس لائق نہ ہوں، لیکن ایک مدت سے میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی مشتاق ہوں۔ مجلس کے بعد جب میں گھر پہنچی تب ہی گھر کے لینڈ لائن فون پر رنگ ہوئی۔ میں نے ریسیور اٹھایا، سامنے سے وہی قافلہ سالار تھے جنہوں نے مجھے اربعین کا ٹکٹ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ کہنے لگے محترمہ اوشینو مبارک ہو،
آپ کا کربلا کا ٹکٹ ہو گیا ہے، جلد ہی وہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، احسنت۔ بہت شکریہ محترمہ اوشین، بہت اچھا لگا آپ کی بات کو سن کر، ماشاءاللہ۔ شکریہ۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ يا سلام، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ اجازت دیں ایک جملہ جاپانی زبان میں مانوی والد فرمائیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کہیں۔ アーレベイトは私たちの精神的な父とそして母であります。 اردو میں کہیے۔ اردو میں کہیے، اب اردو اسی کو میں۔ اردو میں کہیے۔ میں نے اختصار کے ساتھ جاپانی زبان میں کہا کہ اہل بیت علیہم السلام ہم سب کے مانوی ماں باپ ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیں۔ اللہ